अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। पीटीआई में काफ़ी अरसे से धड़ेबंदी चली आ रही है, मगर अब इस धड़ेबंदी में शिद्दत आती जा रही है। कल तक इमरान खान के मंजूर नज़र सियासी रहनुमा आज एक दूसरे पर ही करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की मुआवनत करने जैसे संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं। एक तरफ शेर अफजल मरवत के इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है तो दूसरी तरफ फवाद चौधरी भी पीटीआई क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं। फवाद चौधरी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि इमरान खान ने उन्हें पार्टी से निकाला है। उनका दावा है कि वो आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। फवाद चौधरी दावा कर रहे हैं कि पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप इस्टेब्लिशमेंट ने इंस्टॉल की है। ये लोग हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से राबते में हैं। मौजूदा क़यादत के होते इमरान खान की रिहाई के इम्कानात बिल्कुल नहीं है। फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम आयद किया कि पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम ने पूरी पख्तूनख्वा हुकूमत बेच दी। उन्होंने मलाइशिया में अरबों रुपए की पेमेंट की। शेख वकास अकरम ने अफगान मुजाहिदीन को असलहा सप्लाई करने के धंधे से करियर का आगाज़ किया। शेख वकास अकरम अब तहरीक इंसाफ की फंडिंग पर ऐश कर रहे हैं। फवाद चौधरी का कहना है कि सलमान अकरम राजा खुद को सेक्रेटरी जनरल कहकर फंड्स ले रहे हैं। सलमान अकरम ने नवाज शरीफ से करोड़ों रुपए फीस ली। सलमान अकरम राजा पनामा से लेकर हुदैबिया तक मनी लॉन्ड्रिंग में पार्टनर रहे। रऊफ हसन ने 5 करोड़ रुपए से जायद रकम पीटीआई से तनख्वाह के तौर पर वसूल की। फवाद चौधरी ने कहा कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए रिलीज कमेटी बनाएंगे। पीटीआई की तमाम पुरानी क़यादत को इकट्ठा करने का फैसला किया है। मुझ समेत पुरानी तमाम लीडरशिप को ठुड्डे मारकर जेलों में डाला गया। मेरे खिलाफ 48 केसेस बनाए गए, जबकि पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप पर एक भी केस नहीं है। वो 2.5 साल से ईसीएल पर हैं और मौजूदा पीटीआई क़यादत फंडिंग के लिए आए रोज गैर मुल्की दौरे पर चली जाती है। अगरचे दिसंबर 2024 में इमरान खान से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने ऐलान किया था कि इमरान खान ने पार्टी को फवाद चौधरी से अलहदा होने का हुक्म दिया है, मगर फवाद चौधरी अभी भी अपने आप को पीटीआई का हिस्सा करार दे रहे हैं। उनके भाई फैसल चौधरी इमरान खान को कानूनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। ऐसे में फवाद चौधरी को क्या ऐसी बातें करने से रोका नहीं जा सकता? हर तरह के सियासी, आईनी और अदालती मसले पर एक्स पोस्ट, खुतूत, वुकला, सहाफियों से बातचीत करने वाले इमरान खान क्या एक जुमले में यह बयान नहीं कर सकते कि फवाद चौधरी की बातों से उनका कोई लेना देना नहीं? मान भी लिया जाए कि फवाद चौधरी का पीटीआई से कोई लेना देना नहीं, तो फिर इमरान खान की बहन अलीमा खान की पार्टी लीडर्स के बारे मुबैना ऑडियो टेप्स पर क्या कहा जाएगा? शेर अफजल मरवत के इल्जामात के बारे में क्या कहा जाएगा? खैबर पख्तूनख्वा में चल रही रस्साकशी पर क्या कहा जाएगा? ऐसे में फवाद चौधरी पार्टी में हैं या नहीं? इससे ज्यादा अहम सवाल यह है कि फवाद चौधरी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगाए गए संगीन इल्जामात में कितनी सच्चाई है। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। पीटीआई क़यादत भी बानी की रिहाई के हक में नहीं। मौजूदा लीडरशिप को पीटीआई में इंस्टॉल किया गया। फवाद चौधरी का बड़ा दावा कितना सच्चा, कितना झूठा? हसन निसार साहब, फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर इत्तलात रहे, एक पॉलिटिकल एक्यूमेन रखने वाले लीडर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े रहे। फिर जो वक्त उन पर गुजरा वो उसको समझते हुए जो आज जो कुछ बता रहे और कह रहे हैं, आपके ख्याल में कितनी बात दुरुस्त है, कितनी सियासी है, कितना वो फायदा लेना चाह रहे हैं या पीटीआई को फायदा देना चाह रहे हैं? इतनी ठंडी आप भरी आप देखें मैं इतनी ही ठंडी आ भरने का मकाम है। देखें, किसी भी माशरे की सबसे बड़ी बदनसीबी, बदकिस्मती और लानत ये होती है कि वहाँ सच और झूठ, जालिम और मजलूम, जायज़ और नाजायज़, गलत और सही के दरमियान तमीज़ करना तकरीबन नामुमकिन हो जाए। पाकिस्तान एक ऐसा ही माशरा है। मैं नहीं जानता किसका दावा कितना सच्चा या कितना झूठा है। बाकी रह गई ये जो बात यहाँ बहुत आजकल चल रही है, तो एक मिसरा है, अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, जिसने डाली बुरी नज़र डाली। तो ये जहन में रखें, पीटीआई पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर और सबसे बड़ी जमात है। उसी हिसाब से इसमें ये रस्साकशी है। ये पीपल्स पार्टी में हमने अवाइल उमरी में देखा है, जब भुट्टो साहब इक़्तिदार में नहीं थे तब भी इनके दरमियान होती थी रंजिशें, ग्रोह बंदियाँ। इक़्तिदार में थे तब भी होती थी और बहुत ज़्यादा होती थी। उस ज़माने में चूँकि मीडिया का इस तरह का रोल नहीं था तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन पता था, हमें तब भी पता था, ग्रुप्स होते थे। इसी तरह नून लीग में, लेकिन ये चूँकि पटवारी टाइप लोग हैं, कारोबारी से लोग हैं, इनका तरीक़ा वारदात ज़रा मुख्तलिफ होता है।
یہ ذرا کننے میسنے ہوتے ہیں. یہ چونکہ نیا نیا موقع ملا ہے خاص طرح کی کمیونٹی کو پی ٹی آئی کی وجہ سے اپنے تھوپڑے دکھانے کا, تو یہ ذرا لاؤڈ ہے. ادروائز آپ کی ٹریڈیشنز یہی ہیں, حتیٰ کہ مسلم لیگ, اوریجنل مسلم لیگ میں بھی یہی کام ہوتے تھے. یہ ہمارا کیریکٹر ہے. حسن نثار صاحب, جو علیمہ بی بی نے بھی کچھ عرصہ پہلے گفتگو سامنے آئی تھی جس پہ انہوں نے لیڈرشپ کو کرٹیسائز کیا تھا کہ آپ خان صاحب کے باہر نکالنے کے لیے کچھ کریں, اس بات میں کتنی حقیقت آپ کی رائے میں ہو سکتی ہے کہ جو اس وقت لوگ لیڈ کر رہے ہیں, جو باہر موجود ہیں, وہ کتنے سنسیئر ہیں کہ خان صاحب باہر آئیں, یا ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں, کیونکہ یہ بات کہنا کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے. عائشہ جی نہیں, عائشہ دیکھیں کامن سینس کی بات ہے, میں وہی اپلائی کروں گا. میرے پاس تو کوئی, میں تو کوئی سوشلائز کرنے والا آدمی نہیں ہوں, نہ میں ادھر ادھر منہ مارتا ہوں, مجھے نہیں پتا. لیکن ایک بات کامن سینس کی ہے, اقتدار اگر نہیں آتا, اقتدار ملے گا صرف عمران کو, پی ٹی آئی نہیں. جتنے مرضی بجو باندر دھڑے اکٹھے ہو جائیں, ان کی کوئی اوقات نہیں ہے, اور یہ سب جانتے ہیں. عمران اگر اقتدار میں آتا ہے تو ان کو بھی حصہ بقدر جثہ ملے گا. سو یہ کہنا ایبسلیوٹلی, کتنے دن تک آپ اپنے تھوبڑے یا بیان دے کے خوش ہو لوگے؟ اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو باٹم لائن کیا ہے, اقتدار تب تک نہیں ہوگا. مگر ان کا تو اقتدار ابھی ہے. اگر آپ کی بات کو میں رکھ کے دیکھوں تو اس وقت تو ان سب کا اقتدار ہے یا نام ہے جو کہ کوئی بھی نہیں ہے, یعنی کہ اگر وہ نو بڈی ہیں اگر عمران خان باہر ہو, مگر اس وقت تو وہ اقتدار اور اتھارٹی کو وہی لوگ انجوائے کر رہے ہیں یا میڈیا کو انجوائے کر رہے ہیں. ایک منٹ, میڈیا کو انجوائے عادت ہو جائے گی تو وہ ثانوی ہے. اس وقت وہ چھیچڑوں پہ گزارا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, چھیچڑوں پہ, ہڈیوں پہ. ران کا گوشت تو تب ملے گا نا, پٹھ کا گردن کا, جب اقتدار ہوگا. اس وقت تو اگر کوئی کچھ کر رہا ہے تو بطور ٹاؤٹ کر رہا ہے نا, تو بروکریج مل رہی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اصل مزہ تو یار, آپ تو بچوں جیسی بات کر رہے ہو, آپ کی ہنسی مجھے بتا رہی ہے کہ پتا سارا کچھ. میں سمجھ گئی ہوں, آپ نے اس طرح بھی کہہ دیا ہے, کارکن بھی خفا ہے کہ جو بیٹھے ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں, لیکن میں سمجھ گئی جو آپ نے کہا ہے, رکھ لیا میں نے اپنے حساب سے اس پوائنٹ کو. زیغم صاحب, پی ٹی آئی میں دھڑے بندی موجود ہے, دکھائی دے رہی ہے, کمانڈ اینڈ کنٹرول کا واضح فقدان نظر آ رہا ہے. یہاں تک کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو چیئرمین ہیں ان کو بھی بعض اوقات خبر نہیں پتا ہوتی, کوئی آ کے بتاتا ہے وہ بے خبر ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پتہ چلے گی بات. کے پی میں گنڈا پور صاحب, اسد قیصر صاحب یا جنید اکبر صاحب علیحدہ علیحدہ گروپس ہیں, وکلا کے علیحدہ گروپس ہیں, شیر افضل مروت صاحب علیحدہ الزامات لگا رہے ہیں, علیمہ بی بی کی مبینہ آڈیو ٹیپس اس معاملے پر موجود ہیں, کے پی حکومت کی نااہلی, یہ فواد چودھری کے الزامات. اب کدھر رکھ کے دیکھا جائے, اس میں کتنا سچ ہے, کتنا جھوٹ ہے, کیا بات درست لگتی ہے اور کیا درست نہیں لگتی؟ عائشہ, کیلیفورنیا گولڈ رش کے بارے میں جانتی ہیں؟ آپ بتائیں گے. آج 1848 میں امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں ایک بڑھئی نے سونا دریافت کر لیا. جب یہ خبر پھیلی تو ایک سال کے اندر 3 لاکھ لوگ وہاں بیلچے لے کر پہنچ گئے سونے میں اپنا حصہ لینے. بہتوں کو سونا ملا, بہتوں کو خواری ملی. پی ٹی آئی میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستان کی سیاست کا دوسرا گولڈ رش ہے, اور پی ٹی آئی کی تاریخ کا بھی دوسرا گولڈ رش ہے. اور اس کی طرف ابھی حسن نثار صاحب بھی اشارہ فرما چکے ہیں, کہہ چکے ہیں. دیکھیے, جو پاکستان کی دوسری اسٹیبلش جماعتیں ہیں اس میں نئی سیاست بنانے کا موقع کسی کے پاس نہیں ہے. پولیٹیکل انٹرپرینئرز کہہ لیں, ان کے لیے کوئی چانس نہیں ہے, کیونکہ وہاں جگہ ہے رشتہ داروں کے لیے, برادریوں کے لیے, الیکٹیبلز کے لیے. کسی نئے سیاستدان کے لیے, کسی وکیل کے لیے, کسی ورکر کے لیے اوپر جانے کا کوئی موقع نہیں ہے. یہ موقع پاکستان میں نکلا تھا جب پیپلز پارٹی نے اس وقت کی رائج الوقت سیاست کو چیلنج کیا تھا, اور بہت بڑی اپرچونٹیز نکلی تھی. لیکن بعد میں پیپلز پارٹی نے بھی الیکٹیبلز کو جگہ دی اور جو نئے لوگ تھے ان کو فارغ کر دیا. پی ٹی آئی میں پہلا موقع 2010 کے بعد نکلا تھا, اور دوسرا موقع نکلا ہے ابھی 2024 کے الیکشن کے بعد, جب جو الیکٹیبل آئے تھے وہ فارغ ہو گئے. تو یہ ایک اپرچونٹی ہے نا, بہت سے لوگوں کی اپرچونٹی ہے, لائف لانگ ایمبیشن ہے. سیاست کے بارے میں جو بھی سوچتا ہے, سیاست کے بارے میں ایمبیشن رکھتا ہے,
وہ کوئی ایسی سیاسی جماعت میں جگہ بنانا چاہتا ہے جو اقتدار میں آ سکے، جو بڑی جماعت ہو، اور یہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور جہاں لیڈرشپ کی سینکڑوں اپرچونٹیز موجود ہیں۔ تو یہ ایسا گولڈ رش ہے کہ لوگ آ رہے ہیں، بھاگے آ رہے ہیں، جو پولیٹیکل انٹرپرینرز ہیں، جو سیاست میں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں، اتنا بڑا موقع ہے۔ اور جو لوگ آئے ہیں ان کے 3 قبیلے بن گئے ہیں۔ ایک قبیلہ ہے جو اصلی نسلی نظریاتی اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو عمران خان کے ساتھ اس وقت اکٹھے ہوئے تھے جب عمران خان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ظاہر ہے وہ سب سے بڑا اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں پی ٹی آئی پر۔ اس کے بعد کون ہے؟ اس کے بعد ہیں الیکٹیبلز اور خاندانی سیاستدان، جو 2010 کے بعد بڑی تعداد میں آئے تھے، یا لائے گئے تھے، یا بقول فواد صاحب کے اپنے انسٹال کیا گیا تھا انہیں۔ اور یہ کتنے تھے؟ یہ 2018 کی اسمبلی میں جو پی ٹی آئی کے لوگ منتخب ہوئے تھے اس کے آدھے تھے، 50% تھے۔ لیکن ان تمام کے تمام کو ری انسٹال کیا گیا، بلکہ کیا کہیں گے، ان کو ڈیلیٹ کیا گیا۔ اور جو ڈیلیٹ نہیں ہوئے، اینٹی وائرس چلا کے ان کو ڈیلیٹ کیا گیا۔ تو اس سے پھر اتنی بڑی اپرچونٹی نکلی کہ آدھی لیڈرشپ کی پوزیشنیں پھر خالی ہو گئیں۔ پھر کس کے لیے جگہ بنی؟ وکیلوں کے لیے۔ اب یہ ہے 3 قبائل، اور ان 3 قبائل کے لیے رسہ کشی جاری ہے اور دھینگا بشتی جاری ہے، پری ایمیننٹ پوزیشن کے لیے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت میں، جو ایک صوبے پر حکومت بھی کر رہی ہے، اور حکومت کے اپنے تضادات ہیں۔ ایک طرف دیکھیے کہ ایک صوبہ ہے، وہاں کے سیاستدان بیٹھے ہوئے چرسے تکہ کھا رہے ہیں، اور جو پنجاب کے پی ٹی آئی والے ہیں وہ حوالات کی دال کھا رہے ہیں۔ ایک فالٹ لائن یہ بھی ہے۔ اور وہ جو چرسی تکے کھا رہے ہیں وہ دال والوں کو تانے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم میں جرت نہیں ہے، تم میں ہمت نہیں ہے، تم باہر نہیں نکلتے، سب کچھ ہم کر رہے ہیں۔ سب کچھ کیا کر رہے ہو؟ تم تو مزے کر رہے ہو، ادھر ذرا آ کے تو دیکھو نا۔ تو وہ جو مزے کر رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب باہر آئیں۔ اگر سوال یہ بنتا ہے کہ کسی کی کم دلچسپی ہے تو وہ مزے والوں کے بارے میں بنتا ہے۔ یعنی پی ٹی آئی میں جو لوگ اس وقت کے پی کی گورنمنٹ میں ہیں، ان کو تو ظاہر ہے جب تک عمران خان اندر ہیں ان کے نظر رکھنے والا کوئی نہیں ہے، ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، جو گڑبڑ کرے اس سے کرنے والا کوئی نہیں ہے، تبدیل کرنے والا کوئی نہیں ہے، اگر ان پہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ لیکن دیکھیں یہ پیور سپیکولیشن ہے نا، صحیح، ہمارے پاس کوئی ثبوت تو نہیں ہے، بالکل ٹھیک، یہ تو مکمل الزام ہے جو ایک دوسرے پر لگا رہے ہیں۔ کسی کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے، ان کی نیت کیا ہے؟ بالکل صحیح۔ لیکن اگر باقی صوبوں کو دیکھیں اور پنجاب کو دیکھیں، ان کا کیا فائدہ ہے عمران خان کے جیل میں رہنے کا؟ ان کا تو نقصان ہی نقصان ہے۔ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ جس وقت تک عمران خان باہر نہیں نکلے گا، جس طریقے سے بھی نکلے، چاہے وہ انقلاب لا کے نکلے، چاہے وہ مصالحت کر کے نکلے، لیکن پھر وہ جو فواد چودھری صاحب باتیں کر رہے ہیں وہ لیڈرشپ کے پیسوں کے لینے کے اوپر بات کر رہے ہیں بار بار، اور یہ بڑے سنگین الزامات ہیں۔ افتخار صاحب، ایک طرف فواد چودھری صاحب، اہم سوال ہے، مجھے اس کا کوئکلی رسپونڈ کرنے دیجیے، مجھے کوئکلی رسپونڈ کرنے دیجیے، بہت ہی اہم سوال ہے، بہت سیریس سوالات ہیں ایسی پارٹی کے بارے میں جس کا بنیادی چیز اینٹی کرپشن ہے، اور بہت سے الزامات بہت سنجیدہ ہیں، خاص طور پر کے پی کے بارے میں سے پارٹی کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے، اور یہ جو تقسیم ہے یہ بھی اس وقت اس لیول پر آ گئی ہے کہ نقصان پہنچ رہی ہے، کیونکہ یہ وہ لیڈر ہیں جن کا یہی سوال بن رہا ہے ہمارے پاس۔ پھر یہ گھر کے لوگ ہیں، کہیں نہ کہیں بھیدی ہیں، وہ وکیل ہیں ان کے بھائی فیصل چودھری صاحب، خان صاحب کے۔ افتخار صاحب، ایک طرف فواد چودھری صاحب بڑے الزامات لگا رہے ہیں، قیادت ہی نہیں چاہتی باہر آئیں۔ شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا سے لے کر وہ اس کے بعد بات کر رہے ہیں کہ ہم کوئی غلام ہیں، ہمیں تو سکھایا یہ گیا کہ مطلب اس طرح کیسے مجھے باہر نکال سکتے ہو جماعت سے۔ یہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائی والا معاملہ ہو رہا ہے، پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے یا خان صاحب کو فائدہ ہو رہا ہے؟ جتنا تضاد، جتنی تقسیم پارٹی کے اندر آ رہی ہے۔ افسوسناک ہے، بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ایمرج ہوئے، اور آج جو کچھ آپ مجھے بتا رہی ہیں، جو کچھ میرے ساتھیوں نے بتایا، اس کو سن کے مجھے افسوس بھی ہے، کیونکہ ایک پارٹی جو کرپشن کے خلاف نعرے کی بنیاد پہ کھڑی ہوئی تھی، آج ایک دوسرے پر اتنے بھاری الزامات کرپشن کے لگا رہی ہے، لوٹ مار کے لگا رہی ہے، منی لانڈرنگ کے لگا رہی ہے، اسلحے کی خرید و فروخت پہ لگا رہی ہے۔ کوئی ایسا الزام نہیں ہے جو انہوں نے ایک دوسرے پر نہ لگایا ہو۔ کوئی کہہ رہا ہے فیسیں کھا گئے، کوئی کہہ رہا ہے چندہ اکٹھا کرتے ہیں تو اس کا حساب نہیں دیتے ہیں، اور لوگ بیچارے جو چندہ دے رہے تھے وہ تو نیک نیتی سے دے رہے تھے۔ تو ہمارے ایک ہمسائے میں پارٹی ایمرج ہوئی تھی
اینٹی کرپشن کے نعرے پر، صحیح. اور اس نے دلی کو سویپ کیا تھا. پھر اس پہ جب یہ الزام لگا کہ اس نعرہ لگانے والے نے شیش محل بنا لیا ہے، تو یہ پچھلے دنوں انتخابات ہوئے تو دلی میں اس پارٹی کی تباہی ہو گئی. بڑی پاپولر پارٹی تھی وہ، اور اس نے لوگوں کو، عام آدمی پارٹی کی بات کر رہا ہوں، لوگوں کو پانی بھی دیا، لوگوں کو بجلی بھی مفت دی، لوگوں کو رہائش بھی دی، ان کے لیے اچھی تعلیم کا جو وعدہ تھا وہ بھی پورا کیا. لیکن جب کرپشن کی بات آئی تو وہ پارٹی تباہ ہو گئی. لیڈر اس کا وہی رہا، کیجریوال ہی رہا. اب مجھے ڈر ہے کہ جس قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کا کوئی جواب کبھی بھی پارٹی کے لیڈر نے نہیں دیا. یہ بہت اہم بات ہے. تو پھر اس کا کیا سمجھا جائے؟ اور جو الزامات ہیں وہ چھوٹے نہیں ہیں. اس میں کون سا الزام ہے جو نہیں لگا؟ جو آپ خیبر پختونخوا کی بات کر رہے ہو، وہاں پہ جو الزامات لگ رہے ایک دوسرے کے، وہ تو اربوں روپے کے ہیں. صحیح. ابھی پچھلے دنوں ایک جھگڑا ہوا تو اس نے کہا، ایک آدمی نے، کہ جھگڑے کی بنیاد یہ تھی کہ ایک آدمی جو جھگڑا کر رہا تھا اور وہ چیف منسٹر ہاؤس میں جا کے بیٹھتا تھا، وہ ایک کان مانگ رہا تھا، یہ جو ہوتی ہے منرلز کی. جب اس قسم کے حالات ہوں اور اس پر ایک لفظ بھی نہیں پارٹی کی قیادت نے کہا، یہ سیریس معاملہ ہے. تو فواد ٹھیک کہہ رہے ہیں، فواد چودھری جو بات کہہ رہے ہیں، فواد چودھری پر بھی تو الزام ہے نا. فواد چودھری پر جو الزام ہے وہ تو ایک ایسا الزام ہے، ایسا فکرہ کہا جا رہا ہے اس کے بارے میں جو میں نہیں کہوں گا، کیونکہ بہرحال فواد چودھری سیاسی ورکر رہا ہے، اس نے سیاسی کام کیا ہے. لیکن اس پارٹی میں ایک دوسرے کے بارے میں جو لفظ بولے، سیاسی بیان دے رہے ہیں، یہ کہہ لیتے ہیں. جی ہاں، نہیں جو لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ لفظ سیاست میں ڈیتھ کے برابر ہے. یعنی کسی سیاسی ورکر پر وہ لفظ استعمال کر دینا اس کی موت کے مترادف ہے. اب دیکھیں پیسے کی تقسیم اور اختلاف یہاں تک لے آئے، نہیں بہت دور تک چلے گئے ہیں. یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے جتنی آپ نے کہہ دی ہے. ایک پارٹی جو کہ بنیادی طور پہ اس تمام چیز کی نفی کے لیے کھڑی ہوئی، آج وہ اسی کے دائرے میں نہ صرف آ گئی ہے بلکہ آپ کے بھی علم میں آ گئی ہے، میرے علم میں بھی آ گئی ہے، اور پاکستان کے پورے عوام کے ملک میں رہنے والوں کے دائرے میں آ گئی ہے. میں نے کہا مجھے افسوس ہوا، اس کی ایک وجہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی تو ایسی ہونی چاہیے تھی کہ جس کے کارکنوں پر اور جس کے لیڈرز پہ اعتماد جو تھا لوگوں کا وہ بحال رہتا. اب یہ اعتماد شیٹر ہو گیا. شہزاد صاحب، فواد چودھری کئی دنوں سے میڈیا، ٹاک شوز، پوسٹ کے ذریعے سنگین الزامات لگا رہے ہیں پی ٹی آئی قیادت پر. آرمی چیف کو خط لکھے گئے ہیں، بہت سی باتیں عمران خان صاحب کہتے ہیں. کیا ان کو روکنا مشکل ہے فواد چودھری کو، یا پھر پی ٹی آئی بطور جماعت جواب دیں ان تمام باتوں کا؟ شیر افضل کو روکیں یا فواد چودھری کو روکیں یا بیرسٹر صاحب کو روکیں یا کسی اور کو روکیں، بہرحال دیکھیے بات یہ ہے کہ جو باتیں کی جاتی ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ تو خدا جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں. لیکن آپ عمومی طور پر ایک آپ کو چیز نظر آتی ہے، اور نظر کیا آتا ہے کہ کیلیبر کی بہت زیادہ کمی ہے ان لوگوں میں جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کو لیڈ کر رہے ہیں، جو کہ عمران خان کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے لوگ لیڈ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ when the cat is away the mice play. کیٹ تو بند ہے اور مائس کو جگہ مل گئی ہے کھیلنے کی. تو یہی ایک آپ کو تو اس کا ایک کیا کہنا چاہیے کمپیریزن نظر آتا ہے اس ساری چیز کے اندر. ایک ایسی پارٹی جو کہ 2011 کے بعد جس میں لوگ آنا شروع ہوئے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، اس کی میچورٹی ابھی تک نہیں آئی، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ نہ ممبران کی میچورٹی ہے، نہ نظریے کی میچورٹی ہے. لیڈر اگر اپنے طور پہ موجود ہے، سپورٹر موجود ہیں، تو درمیان والا جو ایک تنظیمی ڈھانچہ ہوتا ہے اس کے اندر میچورٹی آپ کو ایگزسٹ نظر نہیں آتی. تو یہ ساری چیزیں کہہ دی گئی ہیں، ہو چکی ہیں. سیاسی سوچ کا فقدان آپ کو نظر آتا ہے، پارٹی کی ترجیحات آپ کو کسی بھی طریقے سے نظر نہیں آتی. ٹو مینی کوکس جو کہ اس سارے براتھ کو سپوائل کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے. بڑا سوال یہ ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ شاید اپنا افتخار صاحب نے آخر میں بات کی کہ پی ٹی آئی ایک اتنی بڑی پارٹی پاکستان کی، اس کا کیا بنے گا اگلے 3-4 سال میں. میں ایزیوم کرتا ہوں کہ اگلا الیکشن 2029 میں ہونا چاہیے. 29 میں ہوگا تو اس وقت تک عمران خان نکلتے ہیں نہیں نکلتے، الیکشن سے کتنا پہلے نکلتے ہیں، یہ ساری چیزیں ڈٹرمن کریں گی کہ عمران خان کے آنے کے بعد کیا وہ پارٹی کو پھر سنبھال پاتا ہے یا نہیں.
یہ پارٹی اتنے سالوں میں جب عمران خان اندر ہیں اور ان ایمیچورز کے ہاتھوں میں ہے جو کہ اس وقت پارٹی کے اندر موجود نظر آتے ہیں کسی بھی شکل کے اندر، تو بدقسمتی سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ پارٹی بالکل ڈاؤن سلائڈ پہ ہے، نیچے کو جا رہی ہے اور بہت برے طریقے سے نیچے کو جا رہی ہے۔ اس میں وہ سوچ ہی نہیں ڈیولپ ہو پا رہی جو کہ ایک سیاسی پارٹی کی اساس ہونی چاہیے۔ تو ایسی ہی صورت میں عمران خان کیا اتنی بکھری ہوئی افراتفری والی پارٹی میں، اتنے انتشار والی پارٹی میں کیا اس کو مینج کر پائے گا؟ ہم پہلے ہی کہتے ہیں کہ عمران خان اس پائڈ پائپر کی طرح ہے جس کے پیچھے سارا اس کا لگ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پارٹی، آپ اندر تاریخ میں چلے جائیں، آپ کے پاس ٹائم شاید کم ہوگا، کوئکلی ایک ریفرنس دے دیتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی پہ ایک زمانے میں یہ وقت آیا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی ضیاء الحق کے زمانے میں، اور اس زمانے میں لیکن ایک مارشل لائی دور تھا۔ اس مارشل لائی دور کے اندر ایک پورا جو آپ کی نیشنل سینٹیمنٹ تھا وہ مارشل لا کے خلاف تھا۔ اس وجہ سے جب پذیرائی ملی اور ریکوری کا موقع ملا پاکستان پیپلز پارٹی کو، تو بہت سارے ہاتھ تھے اس کو کھڑا کرنے کے لیے، کیونکہ ایک مارشل لا کے اگینسٹ وہ چیز۔ آج وہ حالات نہیں ہیں، آج سیاسی حکومت ہے، چاہے ہائبرڈ ہو جیسی ہو۔ تو ایسی صورت میں آدھے لوگ کم از کم ایک دوسری طرف کھڑے ہیں اور پوری قومی سوچ نہیں ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے۔ ایک بہت یہ اہم فرق ہے جو کہ آپ کو نظر آئے گا۔ اس وجہ سے مجھے پی ٹی آئی کا مستقبل مخدوش نظر آتا ہے، اور جنہوں نے پی ٹی آئی کو کہتے ہیں نا سینٹر آف گریوٹی کو گردن سے پکڑا ہوا ہے اس وقت، وہ بہت کامیاب چال ہے، جس کے بعد پی ٹی آئی کیا سانس لینا مشکل، دوبر ہوتا ہوا زیادہ مشکل نظر آتا ہے آنے والے دنوں میں۔ بالکل درست، شہزاد صاحب نے جہاں کامنٹ کیا، سیاسی جماعت اپنی اساس پر اور سٹرکچر پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے مولانا فضل الرحمان کی قومی اسمبلی میں جو گفتگو کی گونج رہی، کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اس بریک کے بعد۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ملک کی سالمیت کے حوالے سے پالیسی ایوانوں میں نہیں بلکہ بند کمروں کے اندر بنائی جا رہی ہے۔ ماورائے حکومت، ماورائے سیاست، ماورائے پارلیمان پالیسیز بنائی جا رہی ہیں، پورا ملک اضطراب میں ہے۔ عام آدمی کے پاس نہ تو روزگار ہے اور نہ ہی جان و مال کا تحفظ۔ یہاں پر محکمے ملیا میٹ کیے جا رہے ہیں، ادارے ملیا میٹ کیے جا رہے ہیں، لاکھوں افراد بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کو اس بارے میں سوچنا ہے۔ ایک سال سے دیکھ رہے ہیں حکومت کی جانب سے ہٹ درمی کی جا رہی ہے۔ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اس کی اجازت نہیں کہ ہم ریاست کی بقا اور اس کی سالمیت کے حوالے سے کوئی بات کر سکیں یا کوئی تجویز ہی دے سکیں۔ مولانا نے کہا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی صورتحال اب کسی سے پوشیدہ نہیں رہی، ایوان بیٹھا ہوا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں ادراک ہونا چاہیے کہ اس وقت دو صوبوں میں حکومت کی کوئی رٹ موجود نہیں۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف اس ایوان میں موجود ہوتے تو ان کی خدمت میں عرض کرتا کہ قبائلی علاقوں میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، تو شاید وہ یہی کہتے کہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں۔ اگر میرا حکمران جس حیثیت میں بھی ہے ملکی معاملات کے بارے میں اتنا بے خبر ہے، اور مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں ہم نے مل کر کام کیا ہے، افغانستان میں ہمارے جرگے جاتے تھے، اور جب میں نے ان سے پوچھا تو ان کو کوئی علم نہیں تھا۔ مولانا کا کہنا تھا کہ کون فیصلے کرتا ہے، کہاں فیصلے کیے جاتے ہیں، ذمہ دار تو کل پاکستان ہوگا، ذمہ دار تو حکومت بھی ہوگی، اور اپوزیشن بھی ذمہ دار تو پارلیمان بھی ہوگا۔ عوام کی نظر میں تو ہم ذمہ دار ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کوئی سویلین اتھارٹی موجود نہیں، کوئی نظریاتی سیاست موجود نہیں۔ بند کمروں اور اپنے محلات میں جو چاہے فیصلہ کرتے ہیں اور حکومت کو ان کے فیصلوں پر انگوٹھا لگانا پڑتا ہے۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا یا نہیں؟ انہوں نے سوال اٹھایا کہ ہم ملک کے لیے کب سوچیں گے؟ اگر کوئی بقا کا سوال پیدا کرتا ہے تو برا منایا جاتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ صوبوں کی اسمبلیاں بھی عوام کی نمائندہ اسمبلیاں نہیں ہیں۔ جب عوام باہر نکلتے ہیں تو کوئی منتخب نمائندہ بشمول وزیر اعلیٰ عوام کا سامنا کرنے میں نہیں ہے۔ اسی پر گفتگو کریں گے۔ سوال اس طرح سے، حکمران ملکی معاملات سے بے خبر، بند کمروں میں انگوٹھے لگائے جا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان، خدشات کتنے درست؟ حسن نثار صاحب۔ دیکھیں، یہ ابھی مولانا نے بلوچستان کے حوالے سے انتہائی الارمنگ قسم کی بات کی ہے۔ آپ نے اسے سوال کا حصہ نہیں بنایا تو کوئی وجہ ہوگی، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اٹ کیم ایز اے شاک ٹو می۔ اچھا، باقی جو بات کی ہے وہ ٹھیک کہا مولانا نے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے عائشہ کہ ان مکڑ حکمرانوں کو 40 50 سال ہو گئے اسی کھیل میں۔ ان حکمرانوں کو پتہ سب کچھ ہے، لیکن وہ مٹھ رکھتے ہیں اور صرف اپنے سروائیول پہ فوکس کرتے ہیں، باقی سب کچھ جائے جہنم میں۔ یہ ان کا پرابلم نہیں ہے، یہ نہیں کہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ عوام ان کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں، اور پاکستان ان کے لیے سونے کی کان اور ایک سرسبز چراگاہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے اینٹناز ہیں صرف یہاں اس ملک میں۔
اصل کشتیاں کہیں اور ہیں، آبدوزیں کہیں اور ہیں. سو مولانا نے جزوی طور پہ ٹھیک بات کی ہے، لیکن ان کی ایک بات جو آپ نے شامل نہیں کی وہ بہت پریشان کن ہے. شہزاد صاحب، مولانا کہہ رہے ہیں کہ بند کمروں کے اندر ماورائے حکومت، ماورائے سیاست، ماورائے پارلیمان پالیسیز ہیں. کیا نظام کو چیلنج کر کے کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں مولانا صاحب؟ عائشہ، اگر مولانا صاحب آج حکومت میں ہوتے، حکومت کا حصہ ہوتے، اسی حکومت کا جس وقت حکومت ہے، تو کیا وہ یہ سوال اٹھاتے؟ بالکل نہیں. اور اگر یہ سوال وہ نہ اٹھاتے تو پھر آج ان کی جس سوال کا کوئی مطلب نہیں. ویلڈ. اور اگر وہ سوال اٹھاتے، اس حکومت کا حصہ ہوتے، تو میں کہتا کہ ہاں، ایک سیاسی سوچ اور ایک سیاسی لیڈرشپ کا یہ ایک اظہار ہے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ بند کمروں میں کون کون ہوتا ہے. اگر کبھی اس کا بھی ہم اندازہ کر لیں یا ہمیں پتہ لگا لیں کسی طریقے سے کہ ان بند کمروں میں جہاں انگوٹھے لگاتے ہیں، انگوٹھے لگوانے والے کون ہیں، اور انگوٹھے لگانے والے بھی تو موجود ہوں گے ان بند کمروں میں. اور اگر وہ بند کمروں میں انگوٹھے لگانے والے اسی قبیل کے لوگ ہیں جس کے مولانا فضل الرحمان جہاں بیٹھ کے بات کر رہے تھے، تو پھر تو میرا خیال ہے ہمارے پاس کوئی امید کسی قسم کی نہیں. باتیں جو وہ کر رہے ہیں درست کر رہے ہیں. انہوں نے سیکیورٹی کا ذکر کیا، 2 صوبوں کی سیکیورٹی. میں تو اس سے بھی بڑا پاکستان کی سیکیورٹی کا ذکر کرتا ہوں. اور سیکیورٹی کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ کو خطرہ اندر سے کوئی جنگ، دہشت گردی، یہ وہ وغیرہ نہیں. اس کے اندر انسانی زندگی، جان، مال، جو معاملات کراچی میں اس وقت چل رہے ہیں، لاہور، پنجاب کے اندر، ہر جگہ پہ پاکستان میں، اس کا بھی تعلق پاکستان کی ساکھ سے، پاکستان کی سیکیورٹی، انسانوں کی سیکیورٹی، ہمارے شہریوں کی سیکیورٹی سے. اور اس کے لیے کون سی حکومت ہے جو وہاں موجود ہے جو یہ کام کرے گی؟ ہماری فوڈ سیکیورٹی کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو یہ وہ ایشوز ہیں جو کہ، اور دوسری بات، اگر کسی نے بتانا ہی ہے کہ کیا کرنا ہے اور آپ کسی کام کے نہیں ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ بہتر طریقہ ہوتا تھا کہ کسی کے کنٹرول میں دے دیا جاتا تھا معاملہ اور کہا جاتا تھا کہ اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک. لیکن اگر آپ نے ذمہ داری شکلن نبھانی ہے اور کرنا بھی کچھ نہیں، اور پھر جب ہٹ جائیں گے اور کہنا کہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں تھا، تو پھر آپ کو اپنے انداز کو سوچنا پڑے گا کہ کیا اس قابل ہیں یا صرف چراگاہ کے طور پہ اس سے پہ صرف چرنے کے لیے آتے ہیں یہاں پر. ٹھیک. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو زیغم صاحب اور افتخار صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. زیغم صاحب، مولانا ہائیبرڈ نظام کو چیلنج کر رہے ہیں. 19 کے بعد جب ہائیبرڈ 1 کو چیلنج کیا تھا تو پیپلز پارٹی نون لیگ فطری اتحادی بنے. کیا اب کی بار ہمیں دوسرا ایک 2 اتحاد بنتا نظر آتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ مولانا کا؟ دیکھیے، ہمارے دوست اپنے پیروں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں کئی جگہ موجود ہوتے ہیں. مولانا صاحب ایسے پیر طریقت ہیں جو اندر بھی موجود ہوتے ہیں، باہر بھی موجود ہوتے ہیں. اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، حکومت میں بھی ہوتے ہیں، اپوزیشن میں بھی ہوتے ہیں. وہ کسی اتحاد کا بھی حصہ بن سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو پی ٹی آئی کی سیاست ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کے ساتھ وہ زیادہ لمبے وقت تک چل سکتے ہیں یا لمبا سفر طے کر سکتے ہیں. یہ ان کے ساتھ میچ نہیں کرتی. اب جو انہوں نے کل تقریر فرمائی جس کا محور پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی تھی، اور بہت سے انہوں نے درست سوالات اٹھائے، مثلاً سیکیورٹی پالیسی کی فارمیشن کے بارے میں. اور اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی کی پولیٹیکل اونرشپ ہونی چاہیے اور پبلک اونرشپ ہونی چاہیے، اور یہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت نقصان ہو رہا ہے، اور اس پر پاکستان کی تمام پار ایلیٹ کو غور کرنا چاہیے. لیکن ان کی کچھ باتیں ایسے بھی ہیں جو سوالات ہمارے ان سے بنتے ہیں. افغانستان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں گیا تھا تو مسئلہ حل کرا کے آ گیا تھا، یا مسئلہ تقریباً حل ہو گیا تھا. اب انہوں نے بتایا نہیں کہ کیسے حل ہو گیا تھا. ہمارا تو ایک ہی مسئلہ ہے افغانستان سے، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ کیوں پراکسی جنگ کر رہے ہو؟ ہم نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے؟ 3 سال سے مسلسل تم پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہو، دہشت گردوں کو تم نے بٹھایا ہوا ہے، ان کو اسلحہ دے رہے ہو، ان کو کروڑوں اربوں روپے دے رہے ہو. بس یہ کام بند کرو. اور ہمارا کیا ہے؟ تو کیا طے کر کے آئے تھے؟ کیا اس کے بدلے میں بھی ہمیں کچھ دینا پڑے گا؟ کیا یہ ایسی جو ہے بھتہ خوری ہے کہ اس دہشت گردی کے بدلے میں ہمیں فاٹا کا سٹیٹس ختم کرنا پڑے گا، اسے واپس انگریزی دور میں لے جانا پڑے گا؟ کیا بارڈر کو ختم کرنا پڑے گا؟ کیا ان کو سمگلنگ کی کھلی چھوٹ دینی پڑے گی؟ آخر کیا ہمیں واپس دینا ہوگا؟ مولانا یہ بتا دیں نا.
صحیح تو میرے خیال میں افغانستان کے حوالے سے ان کا موقف کمزور ہے، لیکن انہوں نے جو سوالات اٹھائے ہیں میں ان کے سوالات سے اتفاق کرتا ہوں لیکن ان کے جوابات سے اتفاق نہیں کرتا۔ افتخار صاحب، کیا مولانا کے جو تحفظات، گفتگو یا جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کتنا سنجیدہ اور کتنا سیاسی ہے؟ دیکھیے بالکل سیدھی بات ہے کہ وہ دونوں طرف کھیل سکتے ہیں بخوبی، نمبر ایک، اور نمبر دو جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں کیا یہ شہباز شریف ان سے دور ہے؟ جب ملنا ہوتا ہے تو ایک ٹیلی فون کال ہوتی ہے اور آپس میں گپیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ 26ویں ترمیم والے رات کو کس طریقے سے ملاقاتیں ہو رہی تھیں؟ کون کس سے گفتگو کر رہا تھا؟ بند کمروں میں تو نہیں ہو رہی تھی، بند کمروں میں تو انگوٹھے نہیں لگائے جا رہے تھے۔ یہ غلط بات کرتے ہیں جب ایسی بات کرتے ہیں، اور افغانستان کے مسئلے میں میں بالکل اپنے دوست زیغم کے ساتھ کھڑا ہوں۔ پاکستان ایک آزاد ریاست ہے، ہماری سرحد ایک انٹرنیشنل سرحد ہے، اس کو جو پار کرے گا اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو کسی دشمن کے ساتھ کیا جانا چاہیے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو۔ جو کل تقریر فرمائی ہے مجھے دکھ ہوا ان کی تقریر سن کے، وہ بہت مناسب تقریر نہیں تھی ان کا، خاص طور پہ جو بلوچستان کے حوالے سے جن خیالات کا اظہار فرمایا میں ان سے اتفاق نہیں کرتا۔ یہ باتیں تو بڑی کرتے ہیں، حال بھی تو بتائیں نا۔ تو جو شکوے کر رہے ہیں چاہ کیا رہے ہیں؟ نہیں، جو شکوے کر رہے ہیں میں بالکل محترمہ، میں یہی تو کہہ رہے ہیں جو شکوے کر رہے ہیں حال بتائیں۔ کیا ہم اپنا رقبہ دے دیں ان کو؟ کیا ہم فاٹا کو جو ہم نے مرج کیا ہے اس کو مرجر کو ختم کر دیں؟ کیا ہم جو ہو رہا بلوچستان میں جو ہمارے خلاف ایک پراکسی وار لڑی جا رہی ہے اس پراکسی وار کو تسلیم کر لیں، اس کے آگے سرنگو ہو جائیں، ہتھیار ڈال دیں ان کے سامنے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مولانا صاحب تجویز کریں، ہم کریں کیا؟ اور یہ مولانا صاحب جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ بند کمروں میں انگوٹھے لگائے جاتے ہیں، یہ بھائی صاحب جب آپ اس سارے معاملے میں شریک ہوتے ہیں تب بھی میرا یہ سوال ہوتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ لگا، اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ لگا کہ 26ویں جو آئینی ترمیم ہوئی اس میں آپ نے بند کمروں میں بیٹھ کے شہباز شریف کے ساتھ اور دوسرے فریقین کے ساتھ کیا بات طے کی، مجھے تو اس کا بھی نہیں پتہ۔ تو خدا کے لیے آپ پاکستان کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا رول ادا کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کی سالمیت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا دیجیے، اللہ حافظ۔